अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और साथियों, माँओं और बहनों, आज का मौजू है फ़हम कुरान के ज़राए। कुरान मजीद कुछ समझने के लिए कौन कौन से तरीक़े इख्तियार किए जाने चाहिए, कुरान के फ़हम के ज़राए क्या हैं, किन पहलुओं को अगर हम पेश नज़र रखें तो कुरान अपने मफ़हूम को हम पर वाक़ कर सकता है, कुरान के मफ़ाहिम हम पर मुनकशिफ कब हो सकते हैं, कौन सा रवैया हमको इख्तियार करना चाहिए। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब इसमें दिया जाएगा। अल्लाह ताला का कलाम एक जामिद कलाम नहीं है, एक कदीम कलाम नहीं है सिर्फ़ कि किसी ज़माने में वो नाजिल हुआ और उसी ज़माने तक उसकी रहनुमाई हो। कुरान एक ज़िंदा किताब है, एक जावेद किताब है। ता क़यामत आने वाले मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। इंसानियत का काफ़िला जिन वादियों से और कोहसारों से, जिन रेगज़ारों से और जिन अंगारों से वो गुज़रेगा, उन सब मरहलों में कुरान उस काफ़िले की रहनुमाई करता है। क्योंकि कुरान इंसानियत की रहनुमाई के लिए आया है, तो जिस ज़माने में इंसानियत के जो मसाइल होंगे, जिस ज़माने में इंसानियत का फ़हम जिस उरूज पर होगा, उसी सतह से कुरान उस वक्त उनको कलाम करता है। ये बात जो मैंने अर्ज़ की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में हमें मिलती है। मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दुरूस का एक मजमुआ है फ़ज़ाइल कुरान, उसमें भी ये हदीस आपको मिलेगी और दीगर किताबों में भी ये हदीस मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। बहुत लंबी हदीस है जिसका ख़ुलासा ये है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा किया कि एक ज़माने में फितने रूनुमा होंगे। सहाबा ने पूछा कि ऐन अल मखरज या रसूल अल्लाह, इससे निकलने का रास्ता कहाँ है? तो आपने फरमाया कुरान। और फिर आपने बताया कि कुरान मजीद कैसा कलाम है। कहा कि ये वो कलाम है जिसमें तुम्हारा ज़िक्र है, जिसमें तुम्हारे अगलों का ज़िक्र है, जिसमें तुम्हारे आने वाले बाद में आने वाली नस्लों का ज़िक्र है। आपने फरमाया कि इसके अजायब कभी ख़त्म नहीं होंगे, उलमा इससे कभी सैर नहीं होंगे, इसका मज़मून कभी पुराना नहीं होगा। फिर फरमाया आपने कि जो इसके मुताबिक अमल करे वो हक़ पर होगा, जो इसकी दावत दुनिया को पेश करे वो हक़ पर होगा। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें अर्ज़ की। हमारा जो मज़मून इससे मुतालिक जो हिस्सा है वो ये है कि उलमा कभी इससे सैर नहीं होंगे, इसका मज़मून कभी पुराना नहीं होगा, इसके अजायबात कभी ख़त्म नहीं होंगे। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, इसके अंदर से हीरे और मोती निकलते रहेंगे, इसके अंदर से अजायबात के ख़जाने निकलते रहेंगे और कुरान ज़माने के लिहाज से उन अजायबात को उगलता रहेगा। और लोग शशदर रहेंगे कि साहब ये पेचीदा मसला है, उस ज़माने में तो कैसे, ये तो मसले का वजूद भी नहीं था। लेकिन कुरान उस नफ्स पर हाथ रख कर बता देता है कि ये मसला ऐसे है और इस मसले का हल यहाँ मौजूद है। ये कुरान की खूबी है कि ज़माने के साथ नहीं बल्कि ज़माने से आगे वो चलता है। इसलिए कि कुरान की खूबी ये है कि कुरान एक सिर्फ़ टेक्स्ट नहीं है, सिर्फ़ एक किताब नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। और वो अल फ़ुरक़ान है, अल हिकमत है, अल किताब है, अल हुदा है, अल नूर है, और रहनुमाई करने वाली किताब, हिदायत देने वाली किताब, हिकमत के ख़जाने उंडेलने वाली किताब, रहमत के दरवाज़े खोलने वाली किताब है। जब भी हम कुरान खोलते हैं
ہم کو ایک بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ دیر از اے ڈیوائن پریزنس ان دا پیجز. ان صفحات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں ایک مقدس ہستی کا وجود ہوتا ہے اور وہ ہستی ہم سے کلام کرتی ہے. ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈیوائن اسپارک موجود ہے. اور یہ کتاب ایسی ڈیوائن کتاب ہے کہ بار بار ہم کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے، ہم کو واپس لے کر جاتی ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہاری بساط کیا ہے. تو یہ کتاب کی بڑی خوبی ہے کہ بیک ٹو دی اوریجن لے جاتی ہے، بیک ٹو دی بگننگ لے جاتی ہے، جہاں سے ہماری شروعات ہوئی. یہ کتاب ہم کو یاد دلاتے رہتی ہے کہ تم اسے گویا کہ فراموش نہ کر جاؤ کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں جانے والے ہو. اس کتاب کی یہی خوبی ہے. اب فہم قرآن کے لیے اس بات کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا کتاب ہے. اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ کتاب ہم کو بیک ٹو دی اوریجن لے جاتی ہے، اور یہ کتاب کبھی اس کے مضامین پرانے نہیں ہوتے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. یہ ہر زمانے کے لحاظ سے یہ کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ پہلو ہے جسے ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرنے والا ہے. قرآن ہماری جو رہنمائی کرتا ہے اس کے 3 ذرائع ہیں. یہ تینوں ذرائع وہ ذرائع ہیں جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شورا کی نشست کے لیے کسی آدمی کی نامزدگی کی ضرورت تھی، کسی کو اپوائنٹ کرنا تھا. پوچھا لوگوں سے تو کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی کو آپ اپنی شورا میں لے لیجئے. عمر نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بہت نمازی ہیں، بہت متقی، مسجد میں وقت گزارتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ انسان جو کچھ ہے وہ سامنے والے پر منکشف اس سے نہیں ہوتا. آدمی کے اندر کے جو اوصاف ہیں وہ کھلتے نہیں مسجد میں، نماز میں. آدمی کو اگر پرکھنا ہو، انسان کو اگر جانچنا ہو تو حضرت عمر نے کہا کہ 3 چیزوں کو پوچھا، سوال کیا. کہا کہ کیا کبھی تم اس کے پڑوسی تھے، اس کی صحبت میں تھے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا کبھی تم اس کے ساتھ سفر پر گئے تھے؟ کہا کہ نہیں. پوچھا کہ کبھی تم نے اس سے معاملات کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو فرمایا کہ جب تم نے اس کی صحبت نہیں اٹھائی، اس کے ساتھ سفر نہیں کیا، اس کے ساتھ معاملات نہیں کیا، تو تم کیسے جانتے کہ یہ آدمی اچھا ہے؟ آدمی اچھا ہے کہ بھلا ہے کہ برا ہے، یہ اس وقت منکشف ہوتا ہے جب ان 3 ذرائعوں سے ہم کسی کو پرکھ نہ لیں. انسان کو پہچاننے کے یہ 3 ذرائع ہیں. قرآن کو بھی پہچاننے کے، قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھنے کے، قرآنی راز کو بھی پانے کے یہی 3 ذرائع ہیں. نمبر 1 کہ صحبت، نمبر 2 سفر، نمبر 3 معاملات. قرآن کی صحبت اختیار کریں، قرآن کے ساتھ ہم اپنا وقت بتائیں، قرآن کے ساتھ ہم لگے رہیں، قرآن کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اٹھیں بیٹھیں سوچیں لیٹیں بات کریں کلام کریں، ہر وقت قرآن ہمارے ساتھ ہو. تو قرآن کو جب ہم اس کی صحبت، قرآن کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں تو دھیرے دھیرے قرآن اپنا مفہوم ہم پر کھولنے لگتا ہے، اس کا مفہوم ہم کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. کسی ایک صبح قرآن کے ترجمے کچھ پیجز پڑھ لینے سے قرآن فہمی نہیں آتی. قرآن کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، قرآن کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، تب چل کر قرآن اپنے مفہوم کو کھولنے لگتا ہے. قرآن کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کا پہلا طریقہ یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے. پابندی سے تلاوت کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، روز پڑھتے رہیں، ہفتے میں پڑھتے رہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں تو قرآن مجید اپنا مفہوم ہم پر دھیرے دھیرے کھولنے لگتا ہے. دیکھتا ہے کہ ہمارا کتنا دوست ہے، ہمارا کتنا قدیم ساتھی ہے. جتنی قدامت ہوگی دوستی میں اتنا قرآن اس کے پیچیدہ راز، اس کے ڈیپ جو میننگ ہے وہ ہم پر کھولنے لگتا ہے. رمضان میں کم سے کم یہ قرآن ختم کرو، یہ ترغیب دی اللہ کے رسول نے، جیسے آپ نے خود کر کے بتایا. یا یہ کہا کہ جمعے کی رات کو یہ پڑھ لو، جمعے کے دن صبح میں یہ پڑھ لو، ہر شام میں سورہ خاف پڑھو، سورہ ملک پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، وہ قرآن کا دل ہے. یہ جو باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اس لیے ہے کہ جو اعلیٰ ترین معیار کا آدمی ہے وہ تو 3 دن میں ایک بار قرآن ختم کرے گا. صحابہ میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم روزانہ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ نہیں، 2 میں نہیں، کہا کم سے کم 3 دن میں قرآن ختم کرو، باقی لوگ جو ہے سال میں ایک بار کریں. تو منیمم 3 دن اور میکسیمم 1 سال، ان دونوں کے درمیان رینج ہے کہ جو قرآن سے قریب ترین لوگ ہیں وہ کم سے کم 3 دن میں ختم کریں. جو قرآن سے زیادہ دوری اختیار کرتے ہوئے بھی قرآن کے ساتھ چمٹے رہنا چاہیے، ان کی مدت ہے کہ سال میں کم سے کم قرآن کا ایک دور مکمل ہونا چاہیے. اس کے بیچ میں بندہ مومن اپنے تقوی اور اپنے بساط بھر جو ہے اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے. جب آدمی قرآن سے قریب ہو جاتا ہے تو قرآن غم دیتا ہے، قرآن حزن دیتا ہے، قرآن دل کے اندر ایک نرمی پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد زندگی کے بہت سی رازیں
آدمی کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ قرآن کی صحبت اختیار کیے بغیر آدمی کو جو ہے یہ ساری چیزیں آتی نہیں۔ دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قرآن ایک بار پڑھ رہے تھے، ڈول ڈول کر پڑھ رہے تھے، تو اس وقت ان کے والد وہاں سے گزرے اور کہا کہ اقبال قرآن ایسے نہیں پڑھتے۔ پوچھا کہ ابا پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ پھر بتائیں گے۔ پھر پوچھا تو پھر کچھ دنوں کے بعد جواب دیا کہ دیکھو بیٹے، قرآن ایسے پڑھو جیسے کہ قرآن کی ایک ایک آیت تم پر آج نازل ہو رہی ہے، تب چل کر قرآن کا مفہوم تم پر کھلے گا۔ آدمی قرآن سے اتنا قریب ہو اور پڑھتے پڑھتے اسے محسوس ہو کہ یہ آیت مجھ پر آج منکشف ہوئی۔ اسی لیے علامہ اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی کی تفسیر پڑھنے سے بھی قرآن کا فہم پیدا نہیں ہوتا، اور امام زمخشری کی تفسیر کشاف کو پڑھنے سے بھی قرآن کا فہم پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک کہ تمہارے ضمیر پر ایک ایک آیت نازل نہ ہو اس وقت تک قرآن اپنا مفہوم کھولتا نہیں۔ قرآن کی تلاوت اس کے ساتھ یوں کرنا گویا کہ آج یہ آیتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ قرآن کی صحبت کا کہ راتوں میں اٹھ کر پڑھیں، تہجد میں پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی، یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے اس وقت غم و اندوہ کا شکار رسول مکرم، چونکہ آپ کو ایک تکلیف تھی کہ میری دعوت کی پذیرائی نہیں ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ چادر میں لپٹے ہوئے غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے دلاسا دیا، کہا کہ نہیں، آپ کو غم کرنے کی، آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، رات بھر کھڑے رہیے، اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو کچھ کم کریں یا کچھ زیادہ کریں، آدھی رات کھڑے ہو جائیں۔ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر قرآن پڑھیے۔ قرآن کو سمجھنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے تہجد میں آدمی رک رک کر پڑھے۔ آپ بھی قرآن پڑھنے کے لیے اٹھیے، حفظ ہو تو حفظ کے یاد سے پڑھیے، نہیں ہو تو قرآن نماز پڑھنے کے بعد قرآن کو کھول کر پڑھتے جائیے۔ قرآن کی صحبت اختیار کیجیے، تہجد کے وقت قرآن کے مفاہیم نازل ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ عطار ہو کہ رومی ہو، رازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ آپ نے چار بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کیا، عطار اور رومی یہ دو صوفیہ تھے، رازی اور غزالی یہ دو فلاسفر تھے۔ کہا کہ اسپرچول میدان میں ہو یا انٹلیکچول میدان میں کچھ بھی اگر پانا ہو قرآن کے ذریعے سے، تو جب تک آہ سحرگاہی، تہجد کے وقت اٹھ کر رونا پلانا، خدا کے حضور گڑ گڑانا اور خدا سے ہدایت طلب کرنے کا جذبہ جب تک نہ ہوگا، تب تک نہ فلاسفی کے لائن میں تم آگے بڑھ سکتے ہو، نہ اسپرچول میدان میں تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ کہا کہ یہ قرآن کی صحبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی تہجد کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور پڑھے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں، جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، تاثیر پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو جاتے ہیں، جسم نرم پڑنے لگتا ہے، اور بعض دفعے جی چاہتا ہے کہ اس آیت کو بار بار دہرائیں، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں ہوتی، ہر آن نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی جب آ جائے تو آدمی سے لمبا کرنے کی کوشش کرے، پرولونگ کرنے کی کوشش کرے، اور قرآن کی تلاوت کرتا رہے، قرآن کی صحبت میں رہے، ترجمہ تفسیر پڑھتا ہوا گم ہو جائے، تو قرآن کے نئے نئے مفہوم انسان کو سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی صحبت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآنی کلاسز میں ہم جائیں، تفسیر کی کلاسز میں ہم جائیں، خود کنڈکٹ کریں لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت جب 8-10 ذہن ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں قرآن کی پس منظر میں، قرآن کی روشنی میں، تو نئے نکات ہم پر منکشف ہوتے ہیں، نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، بحث و مباحثے کے ذریعے سے بھی قرآن کے بہت سے مفہوم ہمارے سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کا، یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ وہ قرآنی کلاسز کنڈکٹ کرتے تھے، قرآن کی محفلیں، قرآن کے حلقے قائم کرتے تھے، اور وہ اس میں سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ ہیں دو ہی ہیں، یا تو قرآن سیکھیں یا سکھائیں۔ بہتر ہونے کی دو ہی شکلیں ہیں، یا آدمی قرآن سیکھے یا سکھاتا رہے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں خود ہے کہ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو 2 حلقوں کو آپ نے دیکھا، ایک حلقے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری تھا، دوسرے حلقے میں قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی تھی، آپ وہاں بیٹھ گئے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں، سنیں، سنائیں، سمجھائیں، ایک دوسرے کو شیئر کریں آئیڈیاز کو۔ فہم قرآن کا پہلا ذریعہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی صحبت اختیار کریں، خوب اس کے ساتھ لگے رہیں۔ دیکھیں بعض لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے سے، تفسیر اور ترجمہ سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہادی ہونے پر بھی ایک سوال ہے
کہ ایک بندہ ہدایت طلب کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا چاہے اور خدا جو اسے گمراہ کر دے. کیسے بات کرتے ہیں؟ لوگوں کی یہ باتیں جو ہے قرآن سے دور کرنے کی باتیں ہیں. ایک ماں کے سامنے جب بچہ چاکلیٹ مانگتا ہے، دودھ مانگتا ہے، تو کوئی ماں تھوڑی ایسی ہوتی کہ اس کے ہاتھ پہ انگارہ رکھ دے. کوئی درست اور سخت کوش ماں بھی ایسا نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن فہمی کے کلاسز آپ کنڈکٹ کرتے ہیں، دروس قرآن کے حلقے قائم کرتے ہیں، ترجمہ اور تفسیر اٹھا کر آپ پڑھنے لگتے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تلاوت کرتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، نیٹ پر جاتے ہیں، مفسرین کے بیانات کو آپ سننا چاہتے ہیں. پھر لوگ کہیں کہ صاحب آدمی جو ہے گمراہ ہو جائے گا. کیسی باتیں لوگ کرتے ہیں؟ یہ خدا کے سلسلے میں، گویا کہ خدا کے سلسلے میں انسان کو دور کرنے کی بات، اس کی رحمت سے، اس کے ہدایت دینے کی جو صفت ہے اس سے مایوس کرنے کی بات ہے. خدا سے دور ہو جاتا ہے انسان. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سب بیمار ذہنیت کی علامت ہے. صحت مند علامت یہ ہے کہ ہر آدمی سے کہے کہ صاحب قرآن پڑھو، سمجھو جتنا سمجھ سکتے ہو، پھر آؤ لوٹ کر ہماری طرف، ہم دیکھیں گے. جو آدمی قرآن کو جانتا ہو زیادہ بہتر طور پر وہ اپنے نوجوانوں کو ساتھ میں رکھیں اور پڑھائے، سمجھائے اور لوگوں کو انکریج کریں. پھر اس کے بعد لوگ خود پڑھیں گے، سمجھیں گے، نہ سمجھ میں آیا تو لوٹ کر آئیں گے ان لوگوں کی طرف جو قرآن میں ید طولہ رکھتے ہوں. تو بہرحال اس معاملے کو ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہے. دنیا میں کتابیں 99% کتابیں سیلف اسٹڈی ہی کی جاتی ہیں. صرف انجینئرنگ، میڈیسن اور نصاب کی کتابیں وہ ٹیچر پڑھاتا ہے. دنیا میں جتنے لاکھوں کروڑوں کتابیں چھپتی ہیں سب سیلف اسٹڈی کرتے ہیں. ہر کتاب لوگ پڑھاتے نہیں، اور یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. یہ آدمی پڑھے، سمجھے، اس کی صحبت اختیار کرے تو اس کے مفہوم سمجھ میں آنے لگتے ہیں، اس کا منکشف ہونے لگتا ہے. یہ ایک بات ہے کہ قرآن کا مفہوم کیسے کھلتا ہے، کیسے نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو جتنا وقت ہم اس کے ساتھ گزاریں گے اتنی نئی باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں گی. وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج ہی آیت نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے تو آپ نے تلوار سونت دی اور کہا کہ جو کہتا ہے کہ محمد کا انتقال ہو گیا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. مدینے میں چلے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر نے روکا اور کہا وما محمد الا رسول قد قالت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہا کہ دیکھو یاد رکھو کہ محمد رسول تھے، ویسے ہی جیسے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں. اب کیا اگر محمد کا انتقال ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا الٹے پاؤں تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر نے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی. ہوش ٹھکانے لگے. کہا کہ محمد کی جو پوجا کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے، زندہ ہے اور اللہ کی طرف آدمی کو لوٹنا چاہیے. قرآن جو ہے جب آدمی پڑھتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے تو اچانک اس کا ایک نیا مفہوم آپ کے ذہن میں آتا ہے، لیکن شرط ہے اس کی صحبت اختیار کریں، اس کے ساتھ ہم وقت بتائیں. دوسرا ہے قرآن کے ساتھ سفر کرنا. جیسے ہم کسی انسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو انسان اپنی اوریجنل شکل میں باہر آتا ہے. بخیل ہے کہ سخی ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے کہ نہیں پلاتا ہے، وہ مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہے کہ نہیں ہے، پڑوسیوں سے وہ بات کرتا ہے کہ نہیں ہے، کیا اس کا رویہ ہے. سفر میں آدمی پوری طرح سے کھل کر سامنے آتا ہے. اسی طرح قرآن کا سفر اختیار کریں، قرآن میں آدمی غوطہ زن ہو جائے اور زندگی میں اس کے ساتھ 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 آدمی سفر کرے، ٹریول کرے تو آدمی کو لگتا ہے کہ صاحب قرآن نئے نئے مفہوم ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. مثلا قرآن کا سفر یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے لگیں تو قرآن آپ کو لے جاتا ہے ابد میں، ازل میں لے جاتا ہے جہاں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم پیدا ہوئے، فرشتوں کے جھرمٹ ہے، قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں، شیطان بھی، ابلیس بھی کھڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ایک ہے جو اکڑا ہوا کھڑا ہے، پورے منظر کشی کرتا ہے. آپ اس سفر کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ صاحب قرآن مجید آپ کی رہنمائی کرتا ہے اور آپ ایک ایسی دنیا میں چلے گئے ہیں، تصور کی دنیا میں، تخیل کی دنیا میں، اور تصور اور تخیل کی دنیا میں وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں انسان جسمانی طور پر پہنچ نہیں سکتا. آدم کی بھی تخلیق ہے. جنت میں حضرت آدم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں، وہاں شیطان ان کو نکالتا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ سارے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ قارون ہے، نکلتا ہے قارون تو کیا لاؤ لشکر، کیا حشم، کیا جاہو جلال،
کہ گھوڑے اونٹ قطار در قطار ہیں، ان کے ساتھ خوش پوشاک بہترین لباس پہنے ہوئے، ان کے حوالی موالی ہیں، خزانوں کی کنجیاں لے کر غرور تکبر کے ساتھ نکل رہا ہے۔ مومنوں کی جماعت ہے، ان میں سے کمزور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کاش ہم کو بھی ایسی دولت ملتی، لیکن کچھ پختہ ایمان والے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب ان سب چیزوں پر ریجھنا نہیں چاہیے، اور یہ سب چیزیں عارضی ہیں، فانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس پر توقع رکھنی چاہیے۔ لگتا ہے کہ ہم مصر میں پہنچ چکے ہیں، قارون کے جلسے کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے ہم سبق پا رہے ہیں، اور قارون دھنس رہا ہے۔ کہا حضرت موسیٰ نے تو وہ دھنستا چلا جا رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں قرآن کے ساتھ۔ قرآن ہم کو ایجپٹ لے جاتا ہے، قرآن ہم کو نینوا لے جاتا ہے، قرآن ہم کو مدین لے جاتا ہے۔ قرآن کا جب سفر کرتے ہیں تو آدمی جب غور سے پڑھنے لگتا ہے اور ادھر ادھر قرآن نے جو واقعات بیان کیے ان کو پیسز کو جوڑتا ہے تو ایک نئی تصویر اس کے سامنے ابھرتی ہے۔ قرآن کے ساتھ سفر اختیار کرنا، دیکھیں قرآن جنت اور دوزخ کے بھی مناظر پیش کرتا ہے۔ میں اس کے لیے ایک جدید اصطلاح سمجھنے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ ہپنوٹزم ایک چیز ہے سائیکالوجی میں۔ ہپنوٹزم یہ ہوتا ہے کہ جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں اور جو کانسنٹریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو پاور آف مائنڈ سے آدمی سمجھنے لگے، اس کو جو ہے ریلیز کیا جاتا ہے، اس کے ذہن کو اٹھایا جاتا ہے، اسے تصور کی دنیا میں لے جایا جاتا ہے اور دور تک لے جایا جاتا ہے، اس کا ذہن کھلنے لگتا ہے، اس کا سٹریس کم ہونے لگتا ہے، اس کا ٹینشن دور ہونے لگتا ہے، اس کے ذہن کی گرہیں کھلتی ہیں، وہ ایک تصور کی دنیا میں سفر کرتا ہے، بہت دور لے جایا جاتا ہے تاکہ اسے سکون ملے۔ یہ ریلیکسیشن تھراپی، ریلیکسیشن ٹیکنیک جسے کہتے ہیں کہ ریلیکس کرنے کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی قوت فکر اور قوت متخیلہ کو حرکت دیتا ہے اور لے جاتا ہے دوسری دنیا میں آنکھیں بند کر کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریلیکسیشن تھراپی میں کیا کرتے ہیں؟ جب ایک آدمی اسٹریس کے پیشنٹ آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ آنکھ بند کرو، پھر اسے آنکھ بند کرا دیا جاتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں کہ دیکھو سامنے ایک سمندر ہے، سمندر پہ غور کرو، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پانی کی موجیں اٹھ رہی ہیں، دور سے کشتی آ رہی ہے، دیکھو اس کشتی میں پریاں موجود ہیں، ان پریوں کو دیکھو، وہ تمہیں بلا رہے ہیں، چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ۔ پھر آدمی کشتی میں پہنچ جاتا ہے، پریاں لے کر اسے اڑتی ہیں اور کہا جاتا ہے غور کرو، تم اوپر جا رہے ہو، ٹھنڈک لگ رہی ہے، ابر لگ رہا ہے، بادل تم چھو رہے ہو، دیکھ دیکھ کر سفر کرو، سامنے سے پلین آ رہا ہے، بچو حفاظت کرو، پھر آگے بڑھو، پھر سفر کراتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں، دیکھو دور دیکھو سامنے ایک تارا نظر آتا ہے، اس تارے میں دیکھو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معصوم بچے ہیں جو تمہیں بلاتے ہیں، جو تمہیں پیار کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ادھر دیکھو چاند طلوع ہوا ہے، چاند میں دیکھو تمہارا عکس نظر آتا ہے۔ ریلیکسیشن تھراپی میں انسان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، دور کی دنیا کا سفر کراتے ہیں، آنکھ بند کرتا ہے پیشنٹ سبجیکٹ، اور سائیکالوجسٹ اسے ایک تھراپی سے لے جاتا ہے جس میں اسے قوت متخیلہ اور قوت فکر کو کھول دیا جاتا ہے، اس کا ٹینشن ریلیز ہوتا ہے، ایک دوسری دنیا کا وہ سفر کرتا ہے۔ یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے ٹیکنیک ہے، خدا کا بنایا ہوا جو کلام ہے، خدا کی جو بات ہے، قرآن کو آپ پڑھیں تو قوت متخیلہ متحرک ہو جاتی ہے، آپ کو لے جایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خدا کے حضور آپ کھڑے ہوئے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، کیونکہ نامہ عمل کھولا جا رہا ہے، ڈر ہے کہ کہاں پتہ نہیں کہ سارے منفی صفحات کھل جائیں، آپ کے مثبت صفحات کھلتے ہیں، خدا کے حضور ڈرتے ہیں کہ پروردگار کہیں وہ صفحات نہ کھول دے، تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے، معافی کر دیتا ہے، اور جنت کو جب بھیجتا ہے تو صراط پر سے جو پل ہے اس پر بجلی کے مانند بعض لوگ گزریں گے، بعض لوگ اس میں گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض لوگ اونٹ کی رفتار سے، بعض لوگ پیدل کی رفتار سے، بعض لوگ رینگنے کی رفتار سے گزریں گے۔ آپ قوت متخیلہ کو ذرا حرکت دیجئے تو آپ آنن فانن جنت میں پہنچیں گے۔ جنت جیسے ہی گئے آپ، کہا فیہما عینان تجریان، دیکھو نہریں بہہ رہی ہیں، ادھر سے ایک نہر، ادھر سے ایک نہر، لگتا ہے کہ شہد کی نہر بہہ رہی ہے، پانی کی نہر بہہ رہی ہے، اور دودھ کا چشمہ ابل رہا ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ غور کرو ذواتا افنان، ہری بھری ڈھالیاں ہیں جو جھوم رہی ہیں، جھول رہی ہیں، اور اس میں پھلے ہوئے جو لٹکے ہوئے ہیں ذواتا افنان کے ساتھ، یہ کہا گیا کہ ان کے پھلیں توڑنے کے لائق ہیں۔ پھر بطائنھا فرش، کہ ان کے جو استر ہیں، جو بیٹھنے کے تکیے ہیں، بہترین خوبصورت قالین ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ قاصرات الطرف، حوریں ہیں، حسین حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، شرمیلی آنکھیں جھکا کر، پلو اوڑھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور مومنوں کا انتظار کر رہی ہیں۔ کھانے پینے کے سامان ہیں، پھل لدے ہوئے ہیں، شراب کے جام لے کر لڑکے دوڑ رہے ہیں خوبصورت موتیوں کی طرح۔ قرآن جو ہے لے جاتا ہے جنت کو، لگتا ہے کہ آدمی وہاں پہنچ گیا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں بھی ہے، کچھ دھوپ ہے، کچھ گرمی ہے، کچھ سایہ ہے،
پھلیں بھی رکھے ہوئے ہیں، پرندوں کے گوشت بھی سرو ہو رہے ہیں، شراب کے پیالے بھی گردش کرائے جا رہے ہیں، چھن چھن سے برتن بھی جوڑے جا رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت ہیرے اور موتی کی طرح نوجوان ہیں جو ہمیشہ ہی جوان رہیں گے، وہ دوڑ دوڑ کر آپ کی خدمت کر رہے ہیں، فرشتے ہیں دروازے پر کھڑے ہو کر سلام عرض کر رہے ہیں، مومنین ہیں جو آپس میں تکیہ لگا کر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، پرانے زمانے کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے لے جاتا ہے ایک سفر پر، یعنی میں جدید اصطلاح استعمال کرتا ہوں، ہپنوٹائز کرتا ہے۔ آپ ان الفاظ پہ مت جائیے، لیکن یہ ہے کہ قوت متخیلہ کو حرکت دے کر، اسے کھول کر، اس کے اندر کے پوٹینشلز کو کھول کر قرآن جب لے جاتا ہے تو آدمی کو ایک نئی دنیا اسے سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کا مفہوم سمجھنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ سفر کریں۔ سورہ اعراف میں دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے جنت جہنم دونوں ہیں، بیچ میں ایک آبزرویشن ٹاور ہے جہاں کچھ لوگوں کو لایا گیا ہے، ادھر جنتی نظر آتے ہیں، ادھر جہنمی نظر آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا جہنمیوں تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تم نے پورا پا لیا؟ کہتے ہیں کہ ہائے کم بختی، ہائے ہماری بدبختی، ہم نے سب پا لیا۔ جنتیوں کو کہتے ہیں سلام ہے، ابھی ہم پہنچ رہے ہیں، کیا تم نے ان نعمتوں کو پا لیا؟ تو کہتے ہیں ہاں ہم نے ساری نعمتوں کو پا لیا۔ پھر جہنمی جنتیوں سے کہتے ہیں گویا کہ کوئی ویڈیو ٹاک ہوگا جہاں فوراً وہ کہیں گے کہ ہم پر ذرا پانی برسا دو، ہم کو تھوڑا سا کھانا دے دو جو تم کو جنت میں ملا ہے، تو اسکرین آف کر دیں گے، کہیں گے نہیں اللہ نے تم پر حرام کر دیے، بات ہی مت کرو، نہ کھانا ملنے والا نہ پانی ملنے والا ہے، سوئچ آف کر دیں گے، ڈیٹا کارڈ ہی ختم ہو جائے گا، وہاں جہنمیوں سے بات چیت نہیں ہوگی۔ تھوڑی سی جو بات چیت ہوگی وہ اس لیے کہ تاکہ نعمتوں کو دیکھیں۔ دنیا میں جن لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے تھے، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ کمیونل ہے، یہ فلاں ہے، فینیٹک ہے، دیکھیں کہ سب اس کا کیا انجام ہے جنت میں، کیا نعمتوں بھری جنت میں یہ پہنچ گیا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے تھوڑی سی کنیکٹیوٹی ہوگی، پھر ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ یہ منظر قرآن ہم کو پیش کرتا ہے، یہ سفر ہے، اس کے ساتھ آپ ٹریول کریں تو ٹائم اینڈ اسپیس سے آگے نکل جائیں گے، نہ آپ ٹائم میں رہیں گے نہ اسپیس میں رہیں گے، نہ آپ 2013 میں رہیں گے، بلکہ آپ چلے جائیں گے انسان کی جب تخلیق ہوئی، دنیا کی جب تخلیق ہوئی وہاں چلے جائیں گے، اور 2013 سے آگے چلے جائیں گے جب قیامت برپا ہوگی، اس ساری دنیا کی مناظر کو آج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اٹس اے ٹریول بیانڈ ٹائم اینڈ بیانڈ اسپیس۔ قرآن فہمی کے لیے یہ دوسرا ذریعہ ہے۔ قرآن فہمی کا تیسرا ذریعہ ہے، وہ ہے معاملات زندگی میں ہم اس سے معاملہ کریں، قرآن سے ہم پوچھیں، اس سے ٹرانزیکٹ کریں۔ شادی کا وقت آئے تو قرآن کھول کر دیکھیں کہ قرآن ہم سے شادی کے کیا قوانین دیتا ہے۔ ہمارے ایک جرنلسٹ نے سروے کیا 10 سوالات لکھ کر مسلمانوں کے غریب علاقوں میں کہ قرآن کے شادی کے سلسلے میں احکام و قوانین سے تمہاری واقفیت ہے کہ نہیں۔ خواتین سے پوچھا مہر کیا چیز ہے، طلاق کیا ہے، خلا کیا ہے، ولایت نکاح کیا ہے، کوئی چیز معلوم ہی نہیں ہے۔ بیگانگی ہے، ان پڑھوں کا نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی حال یہ ہے۔ شادی کے سلسلے میں اسلام کیا قوانین دیتا ہے، طلاق کا معاملہ ہو تو قرآن کیا تعلیمات دیتا ہے، بزنس کرنا ہو تو بزنس کے ٹرانزیکشن کے اصول کیا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن اس سے ہم تو بات کریں، اس سے معاملہ کریں جب ہمارے لیے وہ وقت آئے، شادی ہو جائے، بچے پیدا ہو جائیں، بچوں کی کیسے پرورش کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی کیسے پرورش کی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کی کیسے پرورش کی، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کر کیسے جو ہے ان کے نصیحت کی تلقین کی، لقمان نے کیسے اپنے بچوں کو نصیحت کی۔ یہ ساری چیزیں آپ اس سے معاملہ کریں، لین دین کریں۔ بچے پیدا ہونے کے بعد قرآن کھول کر پڑھیں تو ایک اور بار نیا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ اب آپ 15-20 سال کے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن آپ جوان ہو جائیں، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، آپ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ بچے کیسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تعلقات زوجین، اس کی خوشگواری کیسے آتی ہے، قرآن سے معاملہ کریں تب قرآن بتائے گا ہم کو۔ خواتین ہیں تو قرآن سے معاملہ کریں، دیکھیں کہ قرآن کیسی کیسی خاتون کو پسند کرتا ہے، معلوم ہو جائے گا کہ قرآن کس طرح کی خواتین کو پسند کرتا ہے۔ معیشت کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، اوقاف کا معاملہ ہو، میراث کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آدمی قرآن کی طرف رجوع کرے، قرآن سے معاملہ کرے، قرآن سے پوچھے اور ٹرانزیکٹ کرے، تو اس کے نتیجے میں قرآن اپنا مفہوم کھولتا ہے، جو آج نہیں کھلتا کل کھلتا ہے۔ جو میں معیشت میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتا تھا تو مجھے نہیں معلوم ہوگا، معیشت کی زندگی میں جانے کے بعد اگر میں معاش کی راہوں کو تلاش کروں تو قرآن میری رہنمائی کرے گا۔ شادی سے پہلے قرآن کے وہ مفہوم سمجھ میں نہیں آتے تھے جو قرآن شادی ہونے کے بعد قرآن پڑھنے سے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن اگر پڑھنا اور اس کا فہم پیدا کرنا ہو تو قرآن کی صحبت اختیار کریں، قرآن کے ساتھ سفر کریں، قرآن کے ساتھ معاملہ کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے راز ہم پر منکشف کرے اور قرآن کے نئے نئے مفاہیم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آشنا کرا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔